बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जब से बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान जेल में गए हैं, मुसलसल उनकी जानिब से एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है और प्रोपोगंडा भी आलमी सतह पे, और वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़। लेकिन इस प्रोपेगंडे को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल ख़ान बंदोखेल ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ बेनकाब किया है। एक फ़ैसला जारी किया गया है, उस फ़ैसले की डिटेल क्या है, एक तो ये आप नाज़रीन को बताएंगे। इमरान ख़ान ने वार्निंग दी है और ख़ान की इस वार्निंग पे सब ने सर पकड़ लिए हैं, सब ने दौड़े लगा दी हैं। कुछ और भी ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, बल्कि अपने यूट्यूब चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन, इंतहाई मुख्तसर आज इस्लामाबाद की अदालतों में कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। तो सबसे पहले नाज़रीन, अली वज़ीर जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था एक रोड एक्सीडेंट में, मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के नतीजे में एक नौजवान ज़ख्मी हुआ था। लेकिन जब उन्हें ज़ख्मी को वो लेके हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पे उनको गिरफ़्तार किया गया और फिर जब अगले रोज़ अली वज़ीर को अदालत में पेश किया गया तो जज साहब को बताया गया कि इनके ख़िलाफ़ पहले से 3 मुकदमात हैं। 2 मुकदमात में जज साहब ने अली वज़ीर को जुडिशल कर दिया था, एक मुकदमे में उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया था। तो 2 मुकदमात में तो फिर जुडिशल होने के बाद उनकी ज़मानत हो गई थी। लेकिन जो तीसरा मुकदमा था जिसमें अली वज़ीर का जिस्मानी रिमांड दिया गया था, उसमें पोस्ट अरेस्ट बेल की आज इस्लामाबाद की अदालत में समाअत होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 2 अहम मुकदमात की समाअत होनी है। एक तो जो तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के मकामी रहनुमा आमिर मुग़ल की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन है, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत करेगी। अब कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन क्या है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जलसे की इजाज़त दे के एनओसी मनसूख कर दिया जाता है। अब इस दरख्वास्त पर समाअत तो आज हाई कोर्ट में डेफिनेटली होगी, लेकिन सवाल ये उठेगा कि जब बानी पीटीआई तहरीक इंसाफ ने ख़ुद कॉल दे के सुबह 7 बजे आज़म सवाती को बुला के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बुला के खुद ही जो जलसा था कॉल ऑफ कर दिया, तो फिर काहे की कंटेम्प्ट की कार्रवाई। अब देखें ना, वो जो जलसा मुलतवी किया गया या उसको मौखर किया गया 8 सितंबर तक, उसके बाद अब तहरीक इंसाफ से इस मामले पर जवाब नहीं बन रहा, जवाब नहीं बन रहा कि हुकूमत को अवाम को बताएं तो कैसे बताएं कि जलसा कैसे मनसूख किया, आज़म सवाती कैसे सुबह 7 बजे अडयाला जेल पहुँचे, किसने फैसिलिटेशन की। किसी से जवाब नहीं बन रहा और किसी से जवाब भी नहीं बन रहा कि इसका जवाब क्या दें। और यही सूरत हाल बनती नज़र आ रही है कि ग़ालिबन तैयारी मुकम्मल नहीं थी। इसके अलावा नाज़रीन, स्पोर्ट्स सहाफ़ियों को कवरेज ना करने देने पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। कुछ सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट मैच को रिपोर्ट करना चाह रहे थे, कवर करना चाह रहे थे, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई, उनको एक्रेडिट नहीं किया गया। तो उन सहाफ़ियों की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो रिजू कर लिया गया है। तो आज इस केस की समाअत भी होना है। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारे प्रोग्राम की जो अहम ख़ास ख़बरें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन तहरीक तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात पे बात कर लेते हैं। शकील अहमद को नाज़रीन तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। शकील अहमद को निकालने के बाद जो अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने आतिफ़ ख़ान से पार्टी ओहदा वापस ले लिया, शकील ख़ान से पार्टी ओहदा वापस ले लिया, और शेर अरबाब अली से भी पार्टी ओहदा वापस ले लिया गया। अब नाज़रीन गंडापुर साहब ने जो पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है, यानी खैबर पख्तूनख्वा में तो हमें इख्तलाफात नज़र आ रहे थे, लेकिन अब ये जो इख्तलाफात हैं ये पंजाब में भी वाज़े होने लगे हैं। पंजाब में इख्तलाफात नज़र तो आ रहे थे, लेकिन अब वाज़े होने लगे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने सिफारिश कर दी है कि पंजाब में जो हमाद अज़हर साहब हैं उनको चेंज करके जो पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सदारत है वो शेख वकास अकरम को दे दी जाए। अब शेख वकास अकरम साहब की जो खिदमात अगर आप देखेंगे, माजी में चले जाएँ तो काफ लीग में थे,
پرویز مشرف کے ساتھ تھے، مشفق نواز میں آئے، مشفق نواز کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے. لیکن خدمات اگر مقابلہ کریں گے، کمپیریزن کریں گے، تو حماد اظہر کے مقابلے میں وقاص اکرم صاحب کی خدمات، قربانیاں اتنے زیادہ نہیں ہیں. اور حماد اظہر پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہ جو ناظرین چپکلش ہے پنجاب کی قیادت کی، اس میں ایک مس فارچونر بھی ہے، جنہیں مس فارچونر بھی کہا جاتا ہے، جو ادھر کی بات ادھر کرتی ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتی ہیں، اور اس سے ٹارگٹ جو کیا جا رہا ہے وہ حماد اظہر صاحب کو کیا جا رہا ہے. اب حماد اظہر صاحب سے شکوہ یہ ہے کہ آپ باہر نہیں نکلتے، پنجاب میں پارٹی کو موبلائز نہیں کرتے. او بھائی، اس کے جو مسائل چل رہے ہیں، آپ یہ چیز جو ڈیمانڈ آپ حماد اظہر صاحب سے کرتے ہیں، یہ مراد سعید صاحب سے کیوں نہیں کرتے کہ وہ بھی نکلے خیبر پختونخوا میں؟ خیبر پختونخوا میں تو آپ کی حکومت ہے نا، تو مراد سعید صاحب کو وہاں پہ نکال لیں. حماد اظہر صاحب سے آپ کو اتنا شکوہ ہے کہ یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے اب الٹیمیٹم دے دیا ہے، اب خان صاحب کی جانب سے وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ تمام جو روپوش کارکنان ہیں پارٹی کے، وہ باہر نکلیں اور پارٹی کے معاملات کو سنبھالیں. اب دیکھتے ہیں، ایک طرف علی من گنڈا پور صاحب نے حماد اظہر صاحب کو ہٹا کے شیخ وقاص اکرم کو ذمہ داری دینے کا کہہ دیا ہے، دوسری جانب بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کی ظاہر سی بات ہے کہ کان بھرے گئے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ تمام روپوش جو رہنما ہیں باہر نکلیں، اور اگر ان کو گرفتاری کا ڈر ہے تو عدالتوں میں سرنڈر کریں، وہاں سے اپنی ضمانتیں حاصل کریں. تو بظاہر ایسا لگتا ہے، بلکہ صورتحال ایسی ہے کہ پنجاب میں بھی جیسے کہ کے پی کے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب اور عاطف خان صاحب کا گروپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے، تو پنجاب میں جو میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر صاحب کا گروپ ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گیا ہے. اور یہ ناظرین جو اختلافات ہیں، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بھی بڑھیں گے، یہ مزید شدت اختیار کریں گے. اب آ جاتے ہیں ناظرین کہ بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب انٹرنیشنل سطح پہ کیا پروپیگنڈا کرتے رہے، اور جیسے جمال خان مندوخیل نے اس پروپیگنڈے کو کیسے کرب کیا ہے، اسے کیسے بے نقاب یا اس کا کیسے بھانڈا پھوڑا ہے. معاملہ ناظرین یہ ہے، کچھ اور چیزیں بھی اسی خبر سے جڑی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں. ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب ہیں، جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ ہیں. ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ عمران خان صاحب کو بہترین عالمی معیار کی سہولیات عمران خان کو بھی دی جائیں اور بشرا بی بی صاحبہ کو بھی دی جائیں. اچھا، اس کیس کی سماعت جسٹس عامر فاروق صاحب کر رہے ہیں، جو کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں. رپورٹس جمع ہوئی ہیں اس کیس میں. اب ناظرین، یہ جو ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب ہیں، جو کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو یہ سہولیات ملنی چاہیے، جب نواز شریف جیل میں تھے اور جب گیلانی صاحب جیل میں تھے، جب زرداری صاحب جیل میں تھے، تب ان کو سابق وزیر اعظم اور سابق صدر پاکستان کہیں دکھائی نہیں دیے. اور میں یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا، ہمارے دیکھنے والوں میں سے کوئی ایسا ہو جو یہ بتائے کہ جو ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب ہیں، ان کا جو جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کا جو پلیٹ فارم ہے، یہ اب تک اس کی خدمات کیا ہیں، اور اگر ہیں تو کس نوعیت کی ہیں، اور اس میں کن شخصیات کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور انہوں نے کس کس کی وکالت کی ہوئی ہے ماضی میں. لیکن چلیں، یہ تو ہم سوالات اٹھا رہے تھے. اب ناظرین، یہ جو اظہر صدیق صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے، اس پٹیشن میں ایک اور متفرق درخواست ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب لے کے آئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو جیل میں سہولیات میسر ہیں، جو خان صاحب جیل میں جس طریقے سے رہ رہے ہیں، ان کا معائنہ کیا جائے، ان کا معائنہ کروایا جائے، مجھے بھیجا جائے، جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ یعنی اظہر صدیق کو، صحافیوں کو بھیجا جائے، اینکرز کو بھیجا جائے، اور سول سوسائٹی کی شخصیات کو بھیجا جائے، اور وہ وزٹ کریں اور دیکھیں کہ خان صاحب کو کس طرح کی سہولیات میسر ہیں. اب یہ جو ناظرین اظہر صدیق صاحب ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں. تحریک انصاف کو ان کو ٹکٹ بھی ملا تھا، لیکن وہ ٹکٹ انہوں نے واپس کر دیا تھا کسی اور کینڈیڈیٹ کو کہ میں الیکشن نہیں لڑتا، چلو تم لڑ لو یار، تم جیت جاؤ گے تو چلو میں جیت گیا. وہ اظہر صدیق صاحب نے اس طریقے سے رضا کرانہ طور پہ ٹکٹ واپس کر دی، لیکن وہ بھی خواہش مند تھے الیکشن لڑنے کے. تو اب یہ جو عمران خان صاحب کا ایک موقف ہوتا ہے کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، مجھے سہولیات نہیں دی جا رہی، مجھے جس کمرے میں رکھا گیا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اوون ہے، گرمی وہاں پہ ہوتی ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے، اور
جہاں پہ دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے وہاں خان صاحب کہتے ہیں کہ ڈیتھ سیل میں مجھے رکھا گیا ہے. اچھا یہ ناظرین ڈیتھ سیل والی گردان ہے، یہ عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا میں ان کے کچھ انٹرویوز چھپے ہیں، اس میں بھی خان صاحب نے بات کی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ جو خان صاحب کے یہ جو انٹرویو کرنے والے صحافی ہیں، برج انٹرویو، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی تو صحافی خان صاحب کے پاس نہیں گئے کہ سوال کرتے اور خان صاحب ان سوالوں کا جواب دیتے. پارٹی سے کہا، پارٹی کو سوالات دے دیے، ان سوالوں کا جواب خان صاحب نے دیا یا بیرسٹر غور صاحب نے دے دیا یا روفسن صاحب کے نے لکھ کے دے دیا، لیکن اخبار نے چھاپ دیا کہ عمران خان صاحب کا انٹرویو آ گیا جی، چھاپ دیا، بلے بلے ہو گئی خان صاحب کے انٹرویو کی. اب اس میں جو گردان کی جاتی تھی کہ خان صاحب تو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، سابق وزیر اعظم کو قوم کا لیڈر ہے، پاپولر پارٹی ہے، لوگ دیوانہ وار پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے پیچھے ہیں. دیکھیں جی عمران خان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو کل ناظرین ایک دوہرے قتل کے مقدمے کا جمال خان مندوخیل صاحب نے فیصلہ جاری کیا ہے. اس فیصلے نے خان صاحب کے اس انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کے اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف کیے گئے پروپیگنڈے کی جو ہنڈیا ہے اسے بیچ چوراہے میں پھوڑ دیا ہے. جمال خان مندوخیل صاحب نے اس کیس میں دوہرے قتل کا جو ملزم تھا اس کو 34 سال کے بعد رہا کیا کہ یہ 34 سال گزار چکا ہے، اور معذرت بھی کی جمال خان مندوخیل صاحب نے کہ یہ ہمارا عدالتی نظام ہے. وہ قیدی جن کو جلد انصاف ملنا چاہیے ان کو انصاف نہیں ملتا. لیکن آگے چل کے جو مندوخیل صاحب نے جو فیصلہ لکھا جس پر عائشہ ملک صاحبہ نے بھی دستخط کیے، جس حسن اظہر رضوی صاحب نے بھی دستخط کیے، جس میں یہ کہا گیا کہ سزائے موت کے جو قیدی ہیں، جو مجرمان ہیں، ان کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک ہوتا ہے. سزائے موت کے کون سے ملزم؟ یعنی ڈیتھ سیل کے ملزم. مندوخیل صاحب نے لکھا کہ ڈیتھ سیل کے قیدیوں کے بنیادی حقوق کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا، پورے دن میں 1 گھنٹہ انہیں بیرک سے باہر نکالا جاتا ہے. یہ ہے ڈیتھ سیل کے قیدیوں کے ساتھ سلوک. اب خان صاحب کے ساتھ کیا یہ سلوک ہو رہا ہے؟ خان صاحب تو ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، خان صاحب تو سیاسی فیصلے بھی کرتے ہیں، گپ شپ بھی ہوتی ہے، لوگ بھی آتے ہیں، پیغامات آتے ہیں، پیغامات جاتے ہیں. اس کے علاوہ خان صاحب کو ایکسرسائز کی مشین میسر ہے، خان صاحب کو مرغن غذائیں میسر ہیں، خان صاحب کو دیسی مرغا میسر ہے، خان صاحب کو ان کی ڈیمانڈ کا جوس مشروبات میسر ہیں، خان صاحب کو ٹھنڈا کمرہ کرنے والا الیکٹرانک جو پتہ نہیں روم کولر ہے، پتہ نہیں وہ اے سی ہے، وہ ایک تصویر تھی جس میں میں نے دیکھا تھا، وہ بھی خان صاحب کو میسر ہے. تو یہ ہوتے ہیں ڈیتھ سیل والے جنہیں کال کوٹری میں رکھا جاتا ہے اور پورے دن میں صرف 1 گھنٹے کے لیے باہر نکال کے دوبارہ اس ڈیتھ سیل میں بند کر دیا جاتا ہے. تو کرے کمپیریزن. تو وہ جو خان صاحب ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، مندوخیل صاحب نے حقیقت لکھی ہے کہ یہ سلوک ہوتا کس کے ساتھ ہے. اور مندوخیل صاحب نے یہ بھی لکھا کہ ڈیتھ سیل میں جو قیدی ہیں ان کو تنہا رکھا جاتا ہے. خان صاحب تو تنہا نہیں ہوتے، خان صاحب تو ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ان کا کیس چل رہا ہوتا ہے، یا خان صاحب ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ تو آج کل کے حالات ہیں، اس سے تو پہلے تو خان صاحب کی سہولت کاری بہت زیادہ چل رہی تھی. جب خان صاحب یہ گردان کر رہے تھے کہ میں ڈیتھ سیل میں ہوں، تب تو خان صاحب کی سہولت کاری کا نیٹ ورک بھی متحرک تھا، ایکٹیو تھا. اور آگے جج صاحب نے یہ بھی لکھا کہ ڈیتھ سیل کے قیدیوں کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے. خان صاحب تو کیڑی نگرانی ہے جی، خان صاحب مکمل آزاد ہیں، کیمرے ہیں، لیکن جو کڑی نگرانی ان کی ہوتی ہے کہ تمام جو ڈیتھ سیل کے مجرمان ہیں ان کے لیے ایک ہی واش روم ہوتا ہے. خان صاحب کا تو سپریٹ واش روم. تو یہ خان صاحب کے گردان انٹرنیشنل میڈیا میں کیا گیا پروپیگنڈے کا اس فیصلے کے نتیجے میں بھانڈا پھوٹا ہے. اس کے علاوہ ناظرین بات کر لیتے ہیں جو بلوچستان میں اس وقت صورتحال ہے. صورتحال کیا ہے؟ جنگ کی اسی صورتحال ہے جس پر چائنا کی جانب سے بلوچستان میں دہشت گردی کے بزدلانہ واقعات کی مذمت کی گئی ہے، اور پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعاون بڑھانے کا اعلان بھی چائنا کی جانب سے کیا گیا ہے. لیکن ناظرین 20 ارب روپے وفاقی کابینہ نے جاری کر دیے ہیں آپریشن عزم استحکام کے لیے. اور یہ ناظرین ایپیکس کمیٹی میں عزم استحکام آپریشن کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن اس کی مخالفت کی گئی تھی. لیکن آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، سب اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو کابینہ نے 20 ارب روپے کی منظوری دی ہے، اور ساتھ میں کابینہ نے یہ بھی کہا ہے کہ افواج پاکستان اور آپریشن عزم استحکام کے لیے جو بھی وسائل درکار ہوں گے
حکومت پاکستان پاک فوج کو مہیا کرے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ مذاکرات نہ ہوں گے، اور اگر امن واپس لانا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، تو اس کے لیے اگر ہمیں 1000 ارب روپے بھی خرچ کرنا پڑا تو ہم کریں گے، اور مل کے عوام کے ساتھ مل کے اس دہشت گردی پہ قابو پائیں گے اور امن کو واپس لے کے آئیں گے۔ لیکن آج یہاں پہ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں، عمران خان صاحب سے سوال پوچھے نا۔ کہا جاتا ہے کہ بڑے مخلص لیڈر ہیں، عمران خان پاکستان کے ساتھ ہوں گے، یہ تو بتا دیں خان صاحب کے دور میں نیشنل ایکشن پلان کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں ہوا؟ 4.25 سال تک خان صاحب کی حکومت تھی، کیوں نیشنل ایکشن پلان کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں ہوا؟ کسی کے پاس جواب ہوا تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتا دیا ہے کہ مجھ سے نہ پوچھا جائے، یعنی مجھ سے سوال نہ پوچھا جائے کہ یہ موجودہ حکومت کب رخصت ہو رہی ہے۔ کل آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب گئے تھے، چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد صحافیوں نے پکڑ لیا، مولانا صاحب کو گھیر لیا، اور کیونکہ وہ حکومت مخالف تحریک چلانا چاہتے ہیں اور جو تاجروں کی کل کی ہڑتال ہے اس میں بھی شریک ہو رہے ہیں، شرکت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو صحافی نے سوال پوچھ لیا کہ مولانا صاحب بتائیں کہ یہ حکومت آپ کو کب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ مولانا صاحب ویسے حاضر دماغ بڑے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی بات ہو رہی تھی، تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ دوسری نظر ثانی ہے، تو قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ دوسری نظر ثانی نہیں ہے، یہ کریکشن کی اپلیکیشن ہے، تو جس پر فوری طور پہ مولانا صاحب نے جواب دیا چلیں اس کو آپ نظر ثالثی سمجھ لیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ میں کوئی نجومی نہیں ہوں کہ یہ بتاؤں کہ حکومت کا کب خاتمہ ہو رہا ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی پر کے سے اتحاد کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ 12 سال ہم نے ایک دوسرے کی مخالفت کی ہے، تو معاملات سلجھنے میں معاملات کو اتنی جلدی درست نہیں کیا جا سکتا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے آصف علی زرداری کے ساتھ ملاقات کا بھی ذکر کیا، وہ آئے تھے، ملاقات ہوئی، بیٹھے، تو ہم نے صدر پاکستان آصف علی زرداری کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کیا ہے۔ تو مولانا صاحب بھی اپنا فیصلہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ناظرین، تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے جو الیکشن کمیشن کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا، اس پر الیکشن کمیشن نے کنٹیمپٹ کی کارروائی شروع کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ یہ ذرائع کی خبر ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ خبر سبسٹینشیٹ ہوتی ہے، حتمی شکل اختیار کرتی ہے، نہیں ہوتی، لیکن آپ سے ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔